प्रोग्राम करते रहते हैं। क्या दीनी मजहबी जमातें, दीनी सियासी जमातें, इनके साथ जो लोग वाबस्ता हैं, जिनको आप जानते हैं, उनकी तादाद को जानते हैं, जिनके इज्तिमात में कोई जालसाजी और फ़ोटो सेशन नहीं होता, क्या उन्हें आप पाकिस्तान का शहरी समझते हैं? क्या आपके नज़दीक इस तबके की भी आईनी, कानूनी और शरई हुकूक़ हैं? तो आपसे हमारी गुजारिश और फिर मुतालबा है कि आपको भी इंसाफ करना चाहिए और आपके पीछे जो मालिकान हैं या जिनके पास फ़ैसला करने की ताकत है, उन्हें भी इंसाफ करना चाहिए। हम कराची से यहाँ आए, मेरे साथ मुफ्ती आबिद मुबारक, मुफ्ती रफ़ीउर रहमान, अल्लामा अशरफ गोरमानी और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के मौलाना बशीर फ़ारूक़ी और हमारे मुमताज़ आलिम अल्लामा सईद मुज़फ़्फ़र शाह कल कराची से आए ताकि यहाँ हम तहरीक लब्बैक की क़यादत से बराह रास्त हालात भी सुने, ताज़ियत भी करें शुहदा की और इजहार यकजहती भी करें। मौलाना बशीर फ़ारूक़ी को एमरजेंसी में जाना पड़ा और हमारे अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह को भी, लेकिन हम यहाँ रुके ताकि आपसे बराह रास्त गुफ्तगू हो जाए। मेरे पास गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को एबटाबाद से फ़ोन आया, लाइक मोहम्मद ख़ान, ये आज़म सवाती के भाई हैं, कि आप हालात को बेहतर बनाने के लिए DPO कहते हैं हमारे साथ ताउन करें। मैंने कहा कि मैं जब तक दूसरे फ़रीक़ से हालात न जान लूँ तो उस वक्त में तक मैं किरदार अदा नहीं कर सकता। चुनांचे मैंने हरीपुर में तहरीक लब्बैक के मुफ्ती उमर अज़हरी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ से पहले रूटीन की जो मिलादुन नबी मीटिंग्स होती हैं, उसमें हमारे सब लोग थे। तो अचानक DPO ने कहा कि जी मुआहदा हो गया, पिछले साल के रूट पर जुलूस जाएगा। तो TLP के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि मुआहदा तो कोई नहीं हुआ, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कोई इत्तेफाक नहीं किया। तो बजाय इसके कि उनके मौक़िफ़ को सुना जाता, उनको अरेस्ट करा दिया ऑन दी स्पॉट और जेल भेज दिया। मैं 50 साल से इस तरह के रियासती डायलॉग में शरीक होता रहा हूँ। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि डायलॉग के लिए बुलाया गया हो, मुशावरत के लिए बुलाया गया हो और ऑन दी स्पॉट अरेस्ट कर दिया जाए। तो पहली इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई DPO ने ये की। फिर मुझे कहा कि DC एबटाबाद आपसे बात करेंगे। DC एबटाबाद ने मुझे फ़ोन किया कि आप मदद करें। मैंने कहा मदद करने का ये होता है कि दूसरे फ़रीक़ को स्पेस दी जाती है। तो मैंने DC से कहा कि आप उनको स्पेस दें, ये वहाँ जुलूस निकालें और आप सिक्योरिटी दें। मैं उनसे कहूँगा
کہ نہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی نعرہ لگے گا، نہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے خلاف کوئی نعرہ لگے گا، اور نہ دوسرے مکاتب فکر کے خلاف۔ وہ اپنا درود پڑھتے ہوئے جائیں گے اور دعا کر کے ڈسبرس کر دیں گے۔ ڈی سی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل کمشنر کے یہاں میٹنگ ہے، اور اس نے میری رائے سے ایگری کیا۔ سیٹرڈے کو کسی نے رابطہ نہیں کیا، سنڈے کو بھی نہیں کیا۔ منڈے مارننگ کو مجھے مفتی عابد مبارک صاحب کا فون آیا کہ بہت ہی بڑا سانحہ ہو چکا ہے۔ تو جب ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو جگہ جس کو وہ کنٹراورشل کہہ رہے تھے، امیر معاویہ چوک کے پاس سے حویلیہ میں، تو ٹی ایل پی نے بتایا کہ وہاں سے ہمارا یوم پاکستان کا جلوس بھی نکلتا ہے اور یوم دفاع پاکستان کا بھی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور خود سپاہ صحابہ کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ساتھ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ وہاں وہ لوگ ہوں گے اور تصادم ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا۔ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ معاویہ اعظم نے خود آفیشلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں ٹی ایل پی کے ہاں جاؤں گا بھی، تعزیت بھی کروں گا، بتاؤں گا بھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پھر ہمارے مفتی عابد مبارک صاحب علامہ سعد رضوی صاحب سے رابطے میں تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں کال آف کر دیں۔ آپ حضرات سے جو ادھر گئے ہیں، ہری پور سرائے صالح سے آگے جاتے ہیں تو حویلیہ شہر دائیں طرف اوپر ہے، اور نیچے پل ہے، وہ شاید دریا دوڑ کہتے ہیں، اس کو کراس کرتے ہیں تو ایبٹ آباد جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایبٹ آباد حویلیہ کے درمیان جو پل تھا، یعنی اس علاقے کی طرف گئے بھی نہیں ہیں، حویلیہ شہر کے اندر گئے بھی نہیں ہیں۔ اس مقام سے تقریباً 3 کلومیٹر دور اپنے جلوس کو ختم کر دیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو یہ بتاتے ہیں کہ اچانک فائرنگ شروع کر دی گئی، بلائنڈ فائرنگ، گرینیڈ پھینکے گئے، سول ڈریس میں بھی لوگ تھے، اور اس میں 4 افراد شہید ہو گئے، 1.5 درجن تو شدید زخمی ہیں، باقی زخمی اور بھی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دانستہ ایک قتل عام کی مجرمانہ کارروائی تھی، کیونکہ جب جلوس کال آف ہو گیا، واپسی کا سفر شروع ہو گیا، تب تک کوئی تصادم، ٹکراؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے لوگوں پر فائر کھول دینا، جن کو یہ حضرات خود عینی شاہد ہیں۔ پھر ان کے پاس کلپس ہیں۔ آپ میں سے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم میں دلچسپی رکھتے ہیں، ڈیٹیکٹیو جرنلزم میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ آئیں، ان کلپس کو آپ دیکھیں، سنیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے نظم میں کوئی نہ کوئی ایسا طبقہ موجود ہے جو ملک میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کس ادارے کے ہیں، کون لوگ ہیں، اور کون ہیں کہ جن پیچھے لائن اپ ہے پولیس اور سول ڈریس میں ان کو باقاعدہ فائرنگ کی فری اجازت دی جاتی ہے، کوئی چیک نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ شاید قیادت نشانے پر تھی، جو ان کو ہٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ پورے ملک میں ایک ریئیکشن ہو اور پورے ملک میں انتشار برپا ہو جائے۔ یہ ایک انٹینشنل ارادی کارروائی تھی، اس کے شواہد ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ہم ریاست سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاستی اداروں میں ایسا سیل کون سا ہے
یا ایسے افراد کون سے ہیں جو ملک کو تصادم کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اور جو ملک میں انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم تو اس لیے آئے کہ ان کو ٹھنڈا کریں. کیوں کہ ان پر بھی جو شہداء ہیں، زخمی ہیں، ان کے متعلقین کا دباؤ ہے، نوجوانوں کا دباؤ ہے. تو کل سے ہم اس کوشش میں ہیں کہ ان کو کول ڈاؤن کریں، ان کو ٹھنڈا کریں، اور پہلے اپنا موقف قوم کے سامنے اور جو مختلف ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے سامنے پیش کریں کہ وہ اس مسئلے کو ایڈریس کرے، ریزالو کرے اور مجرموں کو سامنے لائے. ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کے انڈر میں ایک JIT بنائی جائے، لیکن ایسی JIT نہیں کہ جو معاملات کو دفن کرنے کے لیے بنے، بلکہ تمام شواہد کو وہ کلیکٹ کرے، جمع کرے، اور اس کے TORs جو ہیں وہ تحریک لبیک کے مشاورت سے طے ہونی چاہیے، اور ان کو کنوکٹ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، اور ان کو مجرمین کے تعین کا اختیار ہونا چاہیے کہ جن کا پھر اس کے بعد ٹرائل شروع ہو. اگر حکومت، ریاستی ادارے وہ ملک میں امن چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں، تو انہیں اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے. پروونشل گورنمنٹ نے KPK کی انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی، تو اس میں انہیں کو شامل کر دیا کہ جو جن پر الزام ہے، جن پر چارج ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں. تو جو انویسٹیگیشن کمیٹی ہو اس میں سول سوسائٹی کو اور تحریک لبیک کے نمائندوں کو شامل کیا جائے، تاکہ سب چیزیں آئینے کی طرح ٹرانسپیرنٹلی سامنے آئیں اور پتہ چلے کہ بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے. اس لیے میرا جناب عمران خان سے مطالبہ ہے، کیونکہ KPK کی گورنمنٹ گزشتہ 9 سال سے ان کی ہے، ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا وہاں. تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی پروونشل گورنمنٹ کو آرڈر کریں کہ وہ اس سلسلے میں جو بھی انویسٹیگیشن کمیشن بنائیں، اس میں متاثرہ فریق جو TLP ہے اس کے نامزد نمائندوں کو شامل کیا جائے، تاکہ یہ بھی ان کے پاس جو ایویڈنس ہے، پروف ہے، یہ بھی پیش کریں گے. گورنمنٹ کے جو اگر دعویٰ اس کے برعکس ہے تو وہ بھی اپنی چیزیں سامنے لے آئیں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اس کمیٹی میں DPO ایبٹآباد یا DIG ایبٹآباد کا ہونا یا DC کا ہونا، ظاہر ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پر لگا دیا جائے. اس وقت وہ پارٹی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اٹس سیلف اے پارٹی، لہذا ان کا انویسٹیگیشن میں شامل کرنا یہ انصاف کے صریح قتل کے مترادف ہے. اس سے ہٹ کر انویسٹیگیشن کا کمیشن بنانا چاہیے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے اریسٹ ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے، ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے، اور جن پر محض FIR ہے اس کو وِدڈرا کیا جائے، اور اعتماد کی بحالی کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں، تاکہ ایک ٹینس فری ماحول میں اس معاملے کو مستقل طور پر حل کیا جائے، ریزالو کیا جائے. یہ پولیٹیکل ریلی بھی نہیں تھی، یہ دینی اور مذہبی ایونٹ تھا جس میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں.
اس میں کوئی پارٹی بازی کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو ہٹ کرنا یہ ایک دانستہ کارروائی ہے، انٹینشنل ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عزائم موجود ہیں کہ جن کو تحقیق کر کے سامنے لانا از حد ضروری ہے. تو اس میں چیف سیکرٹری کے پی کے اور ہوم سیکرٹری کے پی کے وہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیں. اور میں حساس اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ بہت سے شبہات ہیں اور ان پر بھی لازم ہے کہ ان شبہات کا ازالہ کریں اور تمام چیزوں کو سامنے لائیں. اور یہ نہیں ہے کہ بھی کسی لو لیول کے افسر کو بھیج دیا، بلکہ جو ڈی جی صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی ہیں، وہ ان بلائیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کریں اور یہ تمام شواہد پیش کریں گے. اس مسئلے کو مکمل طور پر ریزالو کیا جائے، حل کیا جائے. یہ اہل سنت کے ساتھ زیادتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب محرم کے جلوس ہوتے ہیں تو پوری ریاست کی نبض جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے، اور پورے 10 دن پوری ہماری پولیس کی فورس، رینجرز کی فورس اور ریگولر آرمی وہ سب اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک دینی ہمارا ایونٹ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور اس کو بھی اسی طرح لا اینڈ آرڈر کے حساب سے اہمیت دی جانی چاہیے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پچھلا معاہدہ تھا اس کے بیشتر پوائنٹس پر عمل ہوا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کیسز ابھی وڈرا نہیں کیے گئے اور ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ڈالا گیا. تو یہاں قاتل کو سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر سے ATC کا چارج اٹھا کر گھر بھیج دیتی ہے. اور جو دینی جماعتوں کے لوگ ہیں تو کیا اس ملک میں ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ تو لوگوں کو اشتعال نہ دلایا جائے، رد عمل پر مجبور نہ کیا جائے. ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں. پہلے ہی یہ ملک پولیٹیکلی اور اکنامکلی کافی حد تک ڈی اسٹیبلائز ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس میں اگر یہ مذہبی عنصر شامل کیا گیا تو یہ تباہی اور بربادی کا ہوگا. اور شاید یہ دانستہ کیا گیا ہے کہ تمام چیزوں کا رخ جو ہے وہ مذہب کی طرف موڑ کر اس کو فرقواریت کا نام دیا جائے. یہاں پر فرقواریت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہم کسی فرقے پر کوئی چارج لگا رہے ہیں. ہم ذمہ دار حکومت وقت کو قرار دے رہے ہیں. یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے تحت ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں، مجرموں کا تعین کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں، اور بے گناہ لوگوں پر جتنے مقدمات چارجز ہیں ان کو انکنڈیشنلی ان کو وڈرا کیا جائے، ان کو واپس لیا جائے، اور معاملات کو نارملسی کی طرف لانے میں اگر وہ چاہیں گے تو ہم مدد کے لیے تیار ہیں. اور ٹی ایل پی کی مجلس شورا سے بھی ہم کہیں گے کہ یہ تعاون کریں. اور ہم کل سے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کول ڈاؤن ہو جائیں، اپنے لوگوں کو آپ مطمئن رکھیں اور حکومت کو موقع دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اہل سنت و جماعت میں یقیناً ایک اشتعال بھی ہے، ایک نفرت بھی ہے،
میں آپ حضرات کے توسط سے اپنے پورے عوام اہل سنت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ہم نے حکومت کو جو موقع دیا ہے تو انہیں اس سلسلے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کا موقع دیں۔ اگر ان کی نیت صحیح ہے، عزائم صحیح ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے، یا ریاستی اداروں کے اندر کوئی ایسے عناصر نہیں ہیں، لیکن ہمیں جو شواہد انہوں نے بتائے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ بعض ریاستی اداروں میں کوئی نہ کوئی ایسے عناصر موجود ہیں جو ملک کے حالات کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کو ناکام بنانا پوری قوم کی، میڈیا کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ مثلاً ذرا سی بات ہو جائے تو آپ لوگ گھنٹوں لگے رہیں گے، لیکن دینی جماعتیں، دینی تنظیمیں، دینی سیاسی تنظیمیں نہ ان کی آواز آپ عوام تک پہنچنے دیتے ہیں، نہ ان کے موقف کو آپ عوام تک پہنچنے دیتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ پھر کہتے ہیں جی عوام کے حقوق مارے جا رہے ہیں، راستے بند کر دیے گئے ہیں، دھرنے دیے گئے ہیں، فلاں دیے گئے ہیں، تو لوگ اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ اگر دلیل سے، استدلال سے، پرامن طریقے سے اپنا موقف پیش کیا جائے تو اس ریاست میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ جائیں چوک میں نظام کو بلاک کریں، اور پھر آپ آئیں گے مکالمہ کرنے کے لیے، پھر آپ تھریٹ کریں گے طاقت استعمال کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسلحہ جو اس غریب قوم کے ٹیکسز سے بنایا جاتا ہے وہ ان عوام پر چلانے کے لیے نہیں ہے، وہ ملک کے غداروں پر چلانے کے لیے ہے، دہشت گردوں پر چلانے کے لیے، ملک کے دشمنوں پر چلانے کے لیے ہے۔ یہ عوام کے ٹیکسز سے بنایا ہوا اسلحہ یا خریدا ہوا اسلحہ اس لیے نہیں ہے کہ بے قصور لوگوں کی جانیں لی جائیں اور ٹارگٹ کر کے فائر کیا جائے۔ آپ حضرات تمام تصویریں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ علامہ حافظ سعد رضوی موجود ہیں، آپ میں سے جن میں سے ڈیٹیل جاننا ہو ان کے ساتھ باقاعدہ آپ نشست کریں اور تمام معاملات پر بات کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی جو ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل نارمز کے مطابق یہ ان کا حق ہے کہ سیاسی میدان میں کام کریں، لیکن ریاست کا حق ہے کہ ان کو بھی وہی اسپیس دیں جو دوسری سیاسی جماعتوں کو ہے، اور میڈیا پر بھی لازم ہے کہ ان کی آواز کو بھی اسی طرح پہنچائیں جس طرح آپ دوسری جماعتوں کی آواز کو دنیا تک اور قوم تک اور حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ سے ہم اچھی توقعات کرتے ہوئے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں ہمارے دست و بازو بنیں، ہمارا ساتھ تعاون کریں، تاکہ ہم مل کر اس ملک میں امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق بھی محفوظ علاقے سے ہی ہے؟ یہ ماضی میں اس علاقے سے تعلق رہا ہے آپ کا، میرا خیال ہے۔ ہاں، ماضی میں آپ کا مانسہرہ سے تعلق ہے؟ آپ کا ادھر سے تعلق ہے؟ آپ کا تعلق مانسہرہ سے ہے؟ ہاں، میرا آبائی تعلق مانسہرہ سے ہے، لیکن اب میں کراچی میں سیٹلڈ ہوں۔ سر آپ کا علاقے سے رابطہ تو رہتا ہے، یہ بتائیں کہ وہاں مختلف مسائل کی کمپوزیشن یا تناسب کیا ہے، اور یہ خلا میں واقعہ تو نہیں ہو گیا؟ ایک دن پہلے بھی انہوں نے پرامن نکالا ہے اور تیسرے دن پھر واقعہ ہو گیا، اور کون سے ریاستی عناصر ہیں جو ان حافظ صاحب سے ناخوش ہیں اور ان کی کوئی ماضی کی گستاخی کی کوئی سزا تو نہیں دی گئی؟ آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔
میری ایک ذمہ دار اتھارٹی سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ میں نے اہل تشیع کے دوستوں سے پوچھا کہ آپ کا تناسب کیا؟ انہوں نے کہا 40%. میں نے اہل حدیثوں سے پوچھا، انہوں نے کہا 40%. یہ 80 ہو گئے. ہمارے لوگ کہتے ہیں 80%، 160 ہو گئے. دیوبندی مکتب فکر والے کہیں گے کہ اگر تھوڑی سی ہم رعایت بھی کریں تو 70 تو ہم ہیں. تو ہم 200 میں 250 بن جاتے ہیں، 350 بن جاتے ہیں. تو اس کا تو آسان ہے کہ بھئی آپ سینسس کرتے ہیں، اس میں آپ مسلک کا خانہ لکھ دیں، اور یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک لیبیا اپنا لبنان ہے، وہاں پر پریزیڈنٹ کرسچن ہوتا ہے، پرائم منسٹر سنی ہوتا ہے، اسپیکر شیعہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ سینسس کر دیں اور جس کا جو تناسب ہو اس کے حق کو تسلیم کیا جائے. تو ویسے مانسہرہ میں یا ایبٹ آباد میں کوئی مسلکی تصادم یا تناؤ کہیں بھی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کرنے والے پاکستان کے قریہ قریہ میں، گوشے گوشے میں، کونے کونے میں ہر جگہ موجود ہیں، اور سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں. سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ حافظ صاحب کی کوئی ماضی کی کسی بے ادبی کی سزا تو نہیں ریاست کسی بے ادبی کی سزا تو نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی بے ادبی کی سزا. حافظ صاحب کی کوئی ماضی کی بے ادبی کی کوئی ریاستی عناصر نے سزا تو نہیں دی ان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے، ماضی کے معاملات سیٹل ہو گئے تھے ٹوٹلی، اور پچھلی مرتبہ جو معاہدہ ہوا تھا تو اس میں چونکہ میں میڈیٹر تھا تو ہم نے ایک گڈ فیتھ میں معاہدہ کیا. اور یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم عداوتیں پالتے رہیں مختلف. ہم تو چاہتے ہیں کہ نفرتیں حکومت اور عوام میں بھی کم ہوں اور عوام کے طبقات میں بھی کم ہوں. لیکن یہ جو غلط فہمیاں، یہ بیوروکریسی اور ریاستی اداروں میں بعض لوگ شاید موجود ہیں کہ جو ان کا خاتمہ نہیں چاہتے، کیونکہ سب کے فائدے میں یہ ہے کہ پرامن حالات ہوں، انتخابات ہوں تو پرامن ہوں، ہر شہری کو آزادانہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے، اور قوم جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کیا جائے. اور لاسٹ پریس کانفرنس میں حافظ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، تو کس طرح یہ مذاکرات ہوئی؟ یہ سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن کیا ہم جو بائیڈن سے جا کے مذاکرات کریں گے؟ نہیں، حافظ صاحب تو کہہ رہے ہیں 1000 بار لعنت بھیجیے. نہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریاست جو بھی ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ مسئول ہے، وہ جواب دہ ہے. اس پر اعتراض بھی کیا جائے گا، اس پر ایڈریس بھی کیا جائے گا، اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کیا جائے گا، اور اگر وہ نیک نیتی سے مکالمہ کرے تو وہ بھی کیا جائے گا. اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے، وہ کچھ سیاستدان تو کہتے ہیں جی ہم یونیا میں لے جائیں گے، ہم انسانی حقوق کے کمیشن میں لے جائیں گے. تو ہم نے تو یہ نہیں کہا نا. تو آپ کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ مظالم سہنے کے باوجود اور شہداء کی لاشیں اٹھانے کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے قومی ایشو کو انٹرنیشنل فورم پر لے جائیں گے. یہ آپ کے پاپولر سیاستدان کہتے ہیں. یہ فرما دیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں یا جو ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوئی مناسب ٹائم حکومت کو آپ دے رہے ہیں؟ میں حکومت کو کہتا ہوں مناسب کیا، اس کی نیت صحیح ہے تو کل سب کو فری کر دیں. یعنی مناسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام اس کے ان کے بس میں نہ ہو. جب جھوٹے مقدمے بھی وہی قائم کریں تو ان کو وڈرا کرنا بھی انہی کے اختیار میں ہے، وہی کریں گے. اگر کسی پر چارج فریم کیا ہے تو کل تاریخ مقرر کر دیں
اور گورنمنٹ کا پراسیکیوٹر کہہ دے ہمیں اعتراض نہیں ہے تو سب کلیئر ہو جائیں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا لاسٹ ویک بھی آپ نے معاہدہ کروایا تھا, ابھی آپ کراچی سے تشریف لے کے آئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے, اور اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو پھر آئندہ کا پلان کیا ہوگا؟ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, لیکن پورے پاکستان سے اور بیرون ملک سے جہاں ہمارے پاکستانی ہیں مرد عورتیں مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ کیجئے, اس مسئلے کو حل کیجئے. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہمارے لوگ ہم سے کہتے ہیں, اب ہم کمرے میں چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتے, ہم اپنے مکتب فکر کی نمائندے ہیں, وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم اعتماد کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی لاشیں گری ہوئی تھیں, تو لوگوں کا اعتماد تھا کہ ہم نے جا کے وزیر آباد میں کہا کہ آپ کو یہاں سے جب اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھیں گے, اور وہ ہمارے کہنے پر اٹھے. تو پھر حکومت کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اگر اس ملک میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی بات کو اپنے پرائے سب سمجھیں. ہم جب بھی بات کریں گے دیانت پر ہوگی, عدالت پر ہوگی, امانت پر مبنی ہوگی, منافرت پر اور انتقام پر مبنی نہیں ہوگی. لیکن جو با اختیار لوگ ہیں وہ لوگوں کو بند گلی میں مت لے جائیں, یہ ان کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے. میرا نام محسن بلال ہے, ہاں رفتار نیوز سے ہوں میں, آپ سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے دور میں لبیک ابھر کر سامنے ہے, تب علامہ صاحب حیات تھے. ان کے دور میں اتنا کریک ڈاؤن لبیک کے نہیں ہوا. جب عمران خان کی حکومت آئی, چاہے چیرنگ کراس لاہور ہو, اس کے بعد یہ جو وزیر آباد والا آپ نے حوالہ دیا ہے اب کے پی کے کا, یہ بتا دیں عمران خان صاحب کو یا ان کے مشیروں کو کوئی مسئلہ ہے تحریک لبیک کی پاپولیرٹی سے, کوئی ایشو ہے, یا ریاستی اداروں کو ہے؟ یہ دو کنفیوژنز ہیں, کیونکہ یہ وفاق نے ایشو کھڑا نہیں کیا کے پی کے میں. آپ کا سوال درست ہے. ہر دور کی حکومتوں سے ہمیں مسائل رہے ہیں, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں جو جانی نقصان ہے تحریک لبیک پاکستان کا وہ سب سے زیادہ ہوا ہے. بلکہ جو پچھلا دھرنا کال آف کیا گیا ہے تو ان کے جو بعض ہاکس تھے اور عقاب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ان کا تو یہ تھا کہ بھی بھون دیا جائے ان کو. تو ہم نے تو اس مشکل وقت میں آ کے اور اس مسئلے میں حصہ لیا, کام لیا, اداروں کی مدد کی. ان پر بھی ہم نے دباؤ ڈالا کہ آپ ملک کے مفاد میں, دین کے مفاد میں, انسانیت کے مفاد میں آپ قربانی دیں. اور انہوں نے مہربانی کی, ہماری بات کو رکھا اور مسئلہ حل ہو گیا. کیونکہ بعض لبرل جو آپ کی آج گاہوں میں بیٹھے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو اڑا کر رکھ دیا جائے, بس ان کو ایک بندہ بھی اس ملک میں قبول نہیں ہے. ان کے نزدیک انسانی حقوق اگر ہیں تو اہل مذہب کے نہیں ہیں, باقی سب کے ہیں. ٹرانسجنڈر کے تو ہوں گے, لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں ان کے حقوق ان کے نزدیک نہیں ہیں. تو اس لیے انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جس طرح حافظ صاحب کی لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس تھی, مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک سے ریاست پاکستان کو جو ادارے ہیں ان کو ایشو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کو ایشو ہے, تاکہ یہ کنفیوژن تھوڑی سی دور ہو جائے کہ ان پر ظلم ریاستی ادارے کر رہے ہیں یا پولیٹیکل جماعتیں جو صوبائی حکومتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بیسک کنفیوژن ہے کارکنان کے لیے. دیکھیں, ہر سیاسی پارٹی تو چاہتی ہے نا کہ اس کا ووٹ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اجارہ ہے سب پر. تو جب کوئی فیکٹر آتا ہے میدان میں اپنا حصہ لینے کے لیے تو ان کا تو کنسرن ایک فطری بات ہے. جو ہمارے ادارے ہیں تو اداروں کو یہ پتہ ہے کہ اس پاکستان سے اہل سنت و جماعت سے زیادہ کوئی باوفا طبقہ نہیں ہے.
اور اہل سنت و جماعت پاکستان کا وہ طبقہ ہے کہ جس کا کوئی پیٹرن، کوئی مربی ملک کی سرحدوں کے باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ ہماری سارے وسائل ملک کے اندر ہیں، ہمارے سارے انٹرسٹ ملک کے اندر ہیں، ہمارے سارے مفادات ملک کے اندر ہیں، تو ہمارے وجود کو غنیمت جانو۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ٹی ایل پی کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کسی حکومتی شخصیات کا بھی آپ سے رابطہ کیا یا آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ 92 سے ہیں؟ جی جی، نام حنیف 92۔ جی ہاں، رابطے تو کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ارے کیمرے کی طرف آپ کا رخ کہتے ہیں کیمرے کی طرف۔ جی ہاں، ہم یہاں جو آئے ہیں ہم خود آئے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رابطے تو کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو اوپر پالیسی میکنگ لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم سے بات کریں، کیونکہ جو رابطوں والے ان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف کمیونیکیشن کا اختیار ہوتا ہے کہ ہمیں ایک خبر پہنچا دیں، ایک خواہش پہنچا دیں۔ تو مسائل تب حل ہوتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کے منصب پر فائز ہیں وہ ہم سے بات کریں، وہ ان سے بات کریں جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ سامنے نہیں آتے، ان کو آنا چاہیے۔ زور سے تحریک لبیک کے ساتھ پہلے ایک سانحہ ہوتا ہے اور آج عمران خان جو ہے وہ نااہل ہو گئے ہیں، یعنی تحریک لبیک کے جو سانحہ ہوا ہے اس کے بعد آج جو عمران خان کو نااہل کیا گیا اس پہ ٹی ایل پی۔ ہمارا موضوع عمران خان نہیں ہے، آپ جو ہمارے ایشو پر سوال کرنا ہو تو کریں۔ شکریہ آپ کا۔